बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर हेल्थ केयर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफुल इस्लाम, एक मरतबा फिर दुखी ज़िंदगी और वज़ाइफ के साथ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत क़िबला क़ारी मोहम्मद नबील क़ादरी साहब के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज फिर एक बड़े ही खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हम आपके साथ हाज़िर हैं। मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से, आपके जो रूहानी मसाइल हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस आप हमारे चैनल पर हज़रत क़िबला क़ादरी साहब की शफ़क़त की वजह से आप देख चुके हैं। बहुत सारे आमाल आपको बताए जा चुके हैं, वज़ाइफ आपको बताए जा चुके हैं, जिनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, अपने मामूलात में लाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे मुनाफ़े आप उनके साथ हासिल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम को शुरू करते हैं और उससे पहले गुजारिश ये है, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आल के ऊपर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसी मुफीद वीडियोस जो हम बनाते हैं आपके साथ शेयर करते हैं ये कहीं आपसे मिस ना हो जाए। चलिए जी, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आज सबसे पहला जो मैं सवाल हज़रत क़िबला क़ादरी साहब से करना चाहता हूँ वो इनके ये जो रूहानी सफ़र है, अमलियात का जो सफ़र है, इस हवाले से करना चाहता हूँ कि ये किन असातिज़ा इकराम से आपने फैज़ को हासिल किया, किन असातिज़ा इकराम की शागिर्दी का शरफ़ हासिल रहा और किन असातिज़ा इकराम ने आपको खिलाफत से भी नवाजा। जी हाँ, हज़रत एक सिलसिला में बाकायदा इनको खिलाफत भी दी गई थी। तो ये सारी बातें हज़रत क़ादरी साहब से हम करते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिए और इसके जितने पार्ट आगे मैं जितने हिस्से आपके साथ शेयर करूँगा उन तमाम हिस्सों को भी ज़रूर देखें। तो मैं ये पूरी एक वीडियो के हिस्से इसलिए बना देता हूँ, ये एक मैं वजाहत छोटी सी करके फिर आगे बात को चलाते हैं। वो इसलिए कर देता हूँ कि एक ही वीडियो अगर मैं लंबी अपलोड हम कर दें, यानी 1 घंटे की तकरीबन हमारा ये प्रोग्राम होता है, तो 1 घंटे की अगर वीडियो को अपलोड कर दें तो फिर उसको सारी को देखना मुश्किल हो जाता है। फिर उसमें मुख्तलिफ़ वज़ाइफ होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। तो इसलिए फिर मैं इस वीडियो के हिस्से बना कर के हर मुख्तलिफ़ जो वज़ाइफ हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए, तो हर एक जिस काम के लिए वो अमल होता है, वजीफ़ा होता है, उसके नाम से एक वीडियो को तैयार करके वो मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि सर्च करने वालों को भी आसानी रहे और जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, नाजरीन हैं, वो भी किसी एक ख़ास चीज़ को अगर ढूंढ रहे हैं तो वो उस तक आसानी के साथ पहुँच सके। चलिए बात करते हैं हज़रत क़ादरी साहब से इनके रूहानी सफ़र के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। चलिए, सवाल किया तो आपको भी पता चल गया, आपने सुन लिया है, तो चलिए फिर इसके बारे में हमारे नाजरीन को आप बताएं, रोशनी डालें इसके ऊपर। जी, आपने आज एक अलग ही सवाल किया है। तारफ़ के सिलसिले में मैं चाहता तो नहीं था, चले आपने पूछ लिया, मैं वजाहत किए देता हूँ। तो अमलियात की दुनिया में मेरे जो सबसे पहले उस्ताद हैं वो मोहतरम हाजी ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, जिनका ताल्लुक़ लिया से था, चौक आज़म के करीब उनकी एक बस्ती है, वहाँ के वो रहने वाले थे। तो वो मेरे पहले उस्ताद हैं। काफ़ी अरसा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे सीखा है। इसी सिलसिला में मुख्तलिफ़ वज़ाइफ हज़रत हमारे घर भी आते रहे हैं और मैं भी सियालकोट में भी उनके पास, बल्कि उनका जो अपना ज़ाती घर है, आबाई घर है जहाँ वो रहते हैं, वहाँ भी मैं 1-2 मरतबा गया हूँ हज़रत के पास। तो हज़रत से ये इब्तिदा, इस सफ़र की इब्तिदा और पहले मेरे उस्ताद मोहतरम बोगी हैं, उनसे सीखने का शरफ़ हासिल हुआ। आपने बड़ी शफ़क़त की, हज़रत ने बड़ी शफ़क़त फरमाई, बड़े मुअस्सर मुजर्रब वज़ाइफ से मुझे नवाजा है। अल्लाह उनकी क़ब्र को रोशन फरमाए, दर्जात को बुलंद फरमाए, मैं उनके लिए दुआगो रहता हूँ। और इसी तरह हाफ़िज़ पीर अमानुल्लाह साहब, उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अमलियात के सिलसिला में मैं इजाज़त हासिल कर चुका हूँ। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बड़े उस्तादुल अमलियात हैं, बड़े बड़े आमलों के, बल्कि कसरत के साथ आमलों के वो उस्ताद हैं और बड़े नफीस इंसान थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनसे भी कसब फैज़ हासिल किया काफ़ी अरसा। इसी तरह माशाअल्लाह काफ़ी असातिज़ा से मुझे
شرف تلمیذ حاصل ہے اور مجھے فخر بھی ہے اس پہ، محترم صوفی ارشاد صاحب قادری۔ اسی طرح رحیم یار خان میں ہمارے بزرگ ہیں، بہت بڑے صاحب نسبت ہیں، حضرت قبلہ حاجی محمد شفیع صاحب دامت فیوزہم عالیہ، اللہ حضرت کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ان سے بھی شرف تلمیذ کا شرف حاصل ہے، ان سے بھی کچھ وظائف ملے ہیں، حضرت نے دستار بندی بھی فرمائی تھی، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے۔ اسی طرح ایک اور میرے بہت بڑے استاذ ہیں، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے، مولانا عبداللہ صاحب، جو کہ ماہر عملیات تھے اور بہت بڑے نباز تھے، اور عملیات کی دنیا میں آپ کا بڑا نام ہے۔ ان سے بھی شاگردی کا شرف حاصل ہے، ان سے بھی یہ علم حاصل کیا ہے اللہ کے کرم سے، اور حضرت نے بڑی شفقت فرمائی ہے ہر موقع پر جب بھی کوئی معاملہ ہوا۔ تو اس کے علاوہ گروہ جنات میں سے بھی کچھ میرے اساتذہ ہیں، جن میں مولانا محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بہت بڑی بستی ہے، بہت بڑا ایک دارالعلوم ہے، جس کے یہ محتمم تھے، ابھی شہید ہو چکے ہیں کافی عرصے سے۔ تو ان کے بھی بہت سارے وظائف جو انہوں نے ارشاد فرمائے تھے، الحمدللہ ان سے میں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے، اور اللہ کے بندوں کا اس سے علاج کیا ہے، شفا اللہ کی ذات نے عطا فرمائی ہے۔ تو میں تو کبھی بھی جھجک محسوس نہیں کرتا اگر مجھے کسی بھی صاحب کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ صاحب علم ہے، تو میں اس سے ملنا بھی پسند کرتا ہوں، ان کے پاس جانا بھی پسند کرتا ہوں، ان کے پاس بیٹھنا بھی پسند کرتا ہوں، بلا کسی تفریق کے، بلا کسی مسلک کی تفریق کے، بلا کسی قسم کے دیگر امور کے۔ میں دلی طور پر احتراماً اکراماً ان کو اس علم کا استاد سمجھ کر ان کے پاس جاتا بھی ہوں، بیٹھتا بھی ہوں، گفتگو کرتا بھی ہوں۔ اگر کسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں تو وہ پوچھنے میں بھی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ کیا یہ بندے کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ نہیں، علم ہے، جو صاحب علم ہے ان سے حاصل کرو۔ تو اس لیے الحمدللہ ایک کثیر تعداد ہے میرے اساتذہ کی، جن سے کچھ نہ کچھ میں نے الحمدللہ حاصل کیا ہے۔ اور ایک اور استاد تھے رحیم یار خان کے اندر ہی، شہر کے اندر ہی، ان کے پاس ایک ہی مرتبہ جانا ہوا تو انہوں نے بھی بڑی شفقت کا معاملہ کیا، بڑا مجرب عمل دیا، الحمدللہ میرے معمولات میں شامل ہے اور میں وہ عمل کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ مجھے آج بھی اگر پتہ چلے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ عامل ہیں، اور وہ عامل بھی ہیں اور مخلص بھی ہے۔ بعض لوگ کنجوس ہوتے ہیں، وہ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ اپنا علم اپنے ساتھ قبر میں لے کر چلے جاتے ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کس چکر میں نہیں بتاتے۔ میرے خیال میں تو ایسے لوگ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ جو علم ہوتا ہے انہوں نے اس کو اپنا کھانے پینے کا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور بھی سیکھے۔ اور پھر جب وہ مر جاتے ہیں تو ایک بڑی کثیر تعداد علم کی، ایک بڑا علم کا حصہ ان کے ساتھ ہی ان کی قبر میں منتقل ہو جاتا ہے، جس کا کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں، میرے پاس بے شمار میرے دوست آئے، میرے عزیز آئے، میرے جاننے والے نہ جاننے والے آتے ہیں، تو یہ سوال کرتے ہیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان کو سب سے پہلی جو بات کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں، بھائی جتنا مجھے آتا ہے، جتنا مجھے پتہ ہے، میں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گا۔ زیادہ کا وعدہ نہیں ہے، زیادہ کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن جتنا میرے پاس ہے، جتنا میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس پہ عمل کریں، اس کو سیکھیں۔ تو الحمدللہ میں بتا دیتا ہوں، میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ یار یہ بھی عمل بن جائے گا۔ تو کیوں؟ الحمدللہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، ان کے علم کے اندر ہی ہے کہ اللہ کا یہ میرے اوپر اربہا سے بھی بڑا احسان ہے۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں
کہ اللہ نے میرے اندر طمع نہیں رکھی، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ تو دوسرے لوگوں کی طرح ہم بھی بہک جاتے۔ تو یہ ہے بتانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آ جاتا ہے جی میں یہ علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کی رہنمائی کریں اور اسے یہ بتائیں، اس کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں، بیٹا رازق اللہ ہے۔ پہلی بات اپنے ذہن میں یہ رکھ لو کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، نہ میرے ذمہ ہے نہ تیرے ذمہ ہے۔ جتنی مرضی کوشش کرو ملے گا اتنا ہی جتنا میرا رب چاہے گا، ایسا ہی۔ اور وہی واللہ خیر الرازقین ہے، سب سے بہترین رزق دینے والا وہی ہے۔ اور جب یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کو جو بھی عمل بتائیں گے وہ اس کے اوپر پوری اطمینان کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ وہ اس کو حاصل بھی کرے گا اور اس عمل پہ عمل بھی کرے گا اور لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ تو جو بھی آئے آپ اس کو، یہ اپنے پاس جو علم ہے وہ اس کو دیجیے، اور اس سے یہ ہوگا آپ اکیلے ہو، کل 2 ہو جاؤ گے، پھر 3 ہو جاؤ گے، 4 ہو جاؤ گے۔ یہ سلسلہ چلتا چلتا سینکڑوں سے ہزاروں سے تجاوز کرے گا، اور جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا اللہ کی مخلوق کی زیادہ خدمت ہوگی اور اتنا شرور سے اللہ کے بندے زیادہ بچیں گے۔ تو اس لیے اس میں بخل نہ کیجیے۔ اگر اللہ نے یہ علم سے نوازا ہے تو بالکل بخل، کسی قسم کی کنجوسی نہ کریں۔ میں اب بھی کہتا ہوں، پہلے بھی میں کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، اس چینل کی وساست سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی سیکھنے کی تمنا رکھتا ہے، جتنا میرے پاس ہے، میرے پاس علم کلی نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا، مکمل علم نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بھئی میں بہت بڑا عامل ہوں، میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، نہیں، جو ذرہ میرے پاس ہے، اگر آپ آؤ گے مجھ سے استفادہ کرنے کے لیے تو میں آپ کے دامن میں وہ ذرہ اپنے دامن سے اٹھا کر آپ کے دامن میں میں رکھ دوں گا، اور تلقین یہی کروں گا کہ نیت صرف اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، خدمت کرو، اللہ اس کا اجر بھی دے گا اور اس کا پھل بھی دے گا۔ ماشاءاللہ جناب، آپ نے دل خوش کر دیا، یقین کریں یہ بات کر کے دل خوش کر دیا آپ نے۔ بس ایک چیز کی وضاحت اس میں تھوڑی سی میں اپنے ناظرین کو آپ کی زبان سے ہی کروا دیتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے ذکر کیا تھا اپنے جن استاد کا کہ حضرت مولانا محمود صاحب کے جو شہید ہو گئے تھے، ان کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ وہ کیسے شہید ہوئے تھے اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ تو ظاہر ہے جن تھے، تو آپ کو علم میں کیسے آیا اور وہ کیا معاملہ تھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ مولانا محمود صاحب یہ شیخ الحدیث تھے جنات کے مدرسہ میں۔ ہندوستان کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اب بھی ہے الحمدللہ، وہ کام کر رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے علماء ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں، اور بڑی کثیر تعداد کی طلباء کی ہے، جنات طلباء کی جو پڑھ رہے ہیں۔ تو مولانا محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میری ملاقات شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو، ایک حاضری میں ہوئی۔ وہاں ہمارے کسی عزیز کو یہ دورہ پڑا ہوا تھا جنات کا، تو جو جنات ان کو تنگ کر رہے تھے ان کا سکھ مذہب کے ساتھ تعلق تھا، اور ان سے ہی پتہ چلا کہ ہم نے اس کو پڑھنے نہیں دینا، یہ دین کا جو علم حاصل کر رہا ہے ہم اس کو علم حاصل نہیں کرنے دیں گے، ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں اور فلاں بابے نے ہمیں بھیجا ہے، واللہ عالم وہ سچ تھا یہ جھوٹ تھا، لیکن وہ اس جن کے بقول کہ ہم نے اس کو پڑھنے نہیں دینا۔ خیر میری گفتگو چل رہی تھی اس سے، تو تھوڑی دیر میں وہ دورے کی کیفیت ختم ہوئی، وہ جن چلا گیا، اور چند لمحوں کے بعد پھر وہی کیفیت دورے کی آ گئی۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ تم پھر آ گئے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگے بھائی میں وہ نہیں ہوں۔ میں نے کہا آپ وہ نہیں ہیں تو آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے میں اس گھر کے اوپر سے گزر رہا تھا، میرے شاگرد میرے ساتھ ہیں، یہ میرے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، میرے شاگرد میرے ساتھ ہیں، میں اس گھر سے گزر رہا تھا تو میں نے روحانیت محسوس کی۔ جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ روحانیت کے اثرات اور اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں کہ اس مقام پہ
کوئی اللہ والا رہتا ہے یا یہ گھر ایسا ہے جہاں اللہ 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 کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کی ضربیں لگتی ہیں, تو اس چیز کو اللہ والے محسوس کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگے میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے محسوس کی روحانیت کی خوشبو, تو میں اپنے شاگردوں کے ساتھ نیچے اترا تو میں نے دیکھا کہ آگے خبیث شریر قسم کے جنات نے اس بچے کو جکڑا ہوا ہے. تو میں نے آ کر اسے بھگایا, اب وہ بھاگ گیا, تو اس کی جگہ پہ میں حاضر ہوا ہوں آپ کو اپنا تعارف کروانے کے لیے. میں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرا نام محمود ہے اور ہمارا مدرسہ ہے ہندوستان کے اندر, میں اس مدرسے میں استاد ہوں, اور الحمدللہ جیسے آپ کے ہاں شیخ الحدیث ہوتے ہیں تو اللہ نے مجھے بھی یہ اعزاز بخشا ہے, میں حدیث کی کتابیں بخاری مسلم وغیرہ یہ میں پڑھا رہا ہوں, اور بڑی بڑی جو کتابیں ہیں وہ میں کتابیں پڑھاتا ہوں. میں الحمدللہ یہ بڑی بڑی کتابیں حدیث کی پڑھاتا ہوں, جیسے آپ کے ہاں شیخ الحدیث ہوتے ہیں, اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا ہے. تو ان کی گفتگو کا انداز بڑا پیارا تھا, لیکن میرے دل میں کھٹکا تھا کہ کافی دنوں سے کبھی کوئی آ رہا ہے, کبھی کوئی ہندو آ رہا ہے, کبھی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا آ رہا ہے, کبھی کوئی آ رہا ہے. تو میں نے کہا ایسا ہی نہ ہو کہ یہ آدمی یہ بھی کوئی دوسرے مذہب سے ہو اور یہ ایک سے نے بھیس تبدیل کیا ہو. تو وہ کہنے لگے ابھی میں جانے لگا ہوں, تو میرے شاگرد آپ کے گھر میں رہیں گے, اس گھر میں رہیں گے, اور جب کبھی ضرورت پڑی تو یہ مجھے بلا لیں گے تو میں آ جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مجھے یہ یقین کیسے ہوا کہ یہ واقعی عالم جن ہیں؟ وہ ایسے ہوا کہ حاضری ان کا ایک شاگرد ہی اس حاضری میں تھا, تو وہ فوراً دھزانو ہو کر بیٹھ گیا. میں نے کہا جی آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا جی ہمارے استاد آ گئے ہیں. پھر وہ باہر نکلا, حاضری ختم ہوئی تو اب ان کے استاد جو تھے مولانا محمود صاحب وہ حاضر ہو گئے. تو مولانا کہنے لگے میں ان سے سبق سننے کے لیے آیا ہوں, کیونکہ ان کی ڈیوٹی میں نے اس گھر میں لگائی ہوئی ہے اور میں وہاں دارالعلوم میں ہوں, تو میں ان سے سبق سننے کے لیے آیا ہوں. تو پھر میں نے ان کو دیکھا کہ وہ یہ جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ عربی کے اندر مولانا پڑھا رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں حالانکہ وہ جو لڑکا تھا جس مدرسے کے ابتدائی ایام میں تھا, وہ ابتدائی مہینوں میں یا پہلے سال کے اندر اس کا داخلہ تھا, تو وہ جنات جو آئے ہوئے تھے جس نے بھی ان کو بھیجا تھا وہ اسی سلسلے میں آئے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو دین کا علم حاصل کرنے نہیں دینا. یہ ابتدائی تعلیم کے جو سال ہوتے ہیں ان میں یہ داخل تھا. تو لیکن جو مولانا محمود صاحب اپنے شاگردوں کو جو پڑھا رہے تھے وہ بڑے درجات کی کتابیں تھیں. جیسے ہمارے ہاں 5واں سال کی کتب ہوتی ہیں, 6 سال کی کتب ہوتی ہیں. میں نے جب مولانا کا انداز دیکھا نا کہ وہ بڑے سالوں کی کتابیں 5ویں 6 سال کی جو کتابیں ہوتی ہیں, فقہی مسائل کے اوپر ان کی بحث کرنے کا طریقہ, مسائل کو بیان کرنے کا طریقہ, تو یہ ساری باتیں جب میں نے ان سے سنی نا, میں بھی بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے یہ محسوس کیا یہ واقعی عالم دین ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں. تو پھر میں نے حضرت سے بات کی کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے بھی مجھے یہ علم ملے تاکہ اللہ کے بندوں کا میں کوئی فائدہ کر سکوں. تو حضرت جب تک حضرت حیات رہے, زندہ رہے, حضرت نے میری رہنمائی فرمائی, شفقت فرمائی. الحمدللہ میں نے پھر یہ ان سے بھی یہ علم حاصل کیا, اللہ ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے. تو دوسری جو بات آپ نے کی تھی کہ یہ شہید کیسے ہوئے ہیں, تو ہم لاہور کے اندر تھے, ظہر کی نماز کا وقت تھا, اور جن صاحب کو دورہ پڑا ہوا تھا میں بھی وہاں موجود تھا, مولانا محمود صاحب وہاں موجود تھے. ایک ان کے شاگرد تھے مولانا اکرام اللہ, ان کا نام مجھے یاد آ گیا بڑی دیر کے بعد. اس بات کو کم از کم بھی 20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ ہے, یہ جو 17-18 سال تو پکی بات ہے, بلکہ 20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ ہوگا. مولانا اکرام اللہ صاحب اور بھی دوسرے شاگرد بھی تھے, لیکن مجھے مولانا اکرام اللہ کا نام یاد ہے کہ زیادہ میرا رابطہ اکرام اللہ صاحب سے ہوتا تھا یا پھر ان کے استاد مولانا محمود صاحب سے ہوتا تھا. تو یہ 4-5 افراد بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں.
تو مولانا کو غافل دیکھ کر دشمنوں نے بہت بڑا حملہ کیا، بہت بڑا حملہ، شدید ترین اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے وہ آدمی جو مریض تھا وہ تو بچ گیا، لیکن مولانا محمود صاحب جو اس کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے وہ شہید ہو گئے۔ اکرام اللہ صاحب سخت ترین زخمی ہوئے اور دوسرے ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ تو جب حاضری ہوئی تو وہ جو آیا، جن آیا، اس نے مجھے بتایا کہ ہم نے آپ کے مولوی محمود کو بھی مار دیا ہے، اکرام اللہ کو بھی مار دیا، ان کے شاگردوں کو بھی مار دیا ہے۔ خیر مجھے کافی افسوس ہوا، انا للہ انا الیہ راجعون اور وغیرہ۔ پھر اس کچھ عرصہ بعد اکرام اللہ سے حاضری ہوئی تو اکرام اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ چلا تھا آپ شہید ہو گئے ہو، تو اکرام اللہ کہنے لگا نہیں میں شہید نہیں ہوا ہوں، استاد جی شہید ہوئے ہیں اور دوسرے ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں، میں زخمی ہوا تھا تو مجھے دوسرے لوگ اٹھا کر لے گئے، الحمدللہ میں اب ٹھیک ہوں۔ لیکن کراچی کے اندر جب ہم گئے کچھ عرصے کے بعد تو کراچی میں اسی طرح کا ایک اٹیک ہوا جس میں اکرام اللہ بھی شہید ہو گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ تو اس طریقے سے گروہ جنات سے بھی الحمدللہ کبھی کبھی کسی حاضری کے ذریعے پالا رہتا ہے، تو اگر کچھ مل جائے تو میں لے لیتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور جن سے ملاقات ہوئی تھی، ان کا لال نام تھا، تو ان سے بھی وہ بہت بڑے عامل تھے جنات کے گروہ کے، کہتے تھے کہ میں بہت بڑا عامل ہوں، ان سے بھی کچھ نہ کچھ لینے کا شرف حاصل ہوا۔ تو اللہ کا شکر ہے جہاں سے بھی ملا اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ اس میں نہ تو بخل کیا ہے کبھی، نہ کبھی سوچا ہے، اور نہ ہی اللہ بخل کی توفیق دے۔ میری دعا ہے کہ جب تک بھی زندگی ہے اللہ خدمت کی توفیق دے اور بلا تکلف خدمت کی توفیق دے، بلا لالچ خدمت کی توفیق دے، اور اس میں اللہ کی رضا شامل ہے تو دنیا بھی اچھی رہے گی، آخرت بھی اچھی رہے گی۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ کی گفتگو اور یقیناً ہمارے ناظرین جنہوں نے آپ کو آج یہ ساری گفتگو کو سنا ہے، ان کو بھی بہت زیادہ اس میں چیزیں حیران کن بھی ملی ہوں گی۔ ظاہر ہے جنات کی شاگردی اختیار کرنا، پھر جنات سے عملیات کو سیکھنا، ان سے وظائف کو لینا، اور پھر جو آپ نے واقعہ سنایا ہے مولانا محمود صاحب کا، پھر ان کے شاگردوں کا، مولانا اکرام اللہ صاحب کا، پھر ان کی جنات کی آپس میں لڑائی اور ان میں ان کا شہید ہو جانا، تو یہ ساری چیزیں یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی حیران کن بھی ثابت ہوں گی، اور ان کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جنات میں بھی یہ اچھا برا اور یہ ساری چیزیں، اگرچہ آپ نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی ایک پروگرام میں مکمل تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا۔ تو یہ ناظرین یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو عملیات حضرت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے، دکھی زندگی اور وظائف کے ذریعے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یہ کوئی بے بنیاد چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک باقاعدہ سند کے ساتھ آ رہی ہیں، ایک طریقے کے ساتھ آ رہی ہیں جہاں سے حضرت نے ان اساتذہ کرام سے لیا ہے، ان سے سیکھا ہے، جو کچھ ان کو ملا ہے، جن کتب کی ان کو اجازت ملی ہے، کیونکہ بعض جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ پہلے اکابرین کی کتب کی بھی، جو ان کی عملیات کی کتب ہوتی ہیں، ان کی بھی اجازت دے دیتے ہیں، تو وہ اجازت بھی ان کو ملی ہوئی ہے، مختلف بڑے بڑے بزرگوں کی کتب کی اجازت ہے، تو اس میں سے بھی عملیات کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ بہرحال چلیے جی، یہ تو تعارف آ گیا، اب نیکسٹ جو پارٹ آپ کے ساتھ آ رہا ہے اس میں ہم انشاءاللہ تعالی مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔